Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. मतलब जरा तस्वुर करें कि हमारी ये जो मौजूदा आलमी मईशत है ना, ये एक इंतहाई तेज रफ्तार और चमकदार सी स्पोर्ट्स कार है। बड़ी जबरदस्त तशबीह है। हाँ, और इस गाड़ी का इंजन मतलब पूरी ताकत से धाड़ रहा है। इसमें दुनिया भर के वसाइल का ईंधन भी फुल भरा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी ये अपनी पूरी रफ्तार से नहीं दौड़ पा रही। मतलब जो रफ्तार ये पकड़ सकती है ना, वो हासिल ही नहीं हो रही। और उसकी वजह ये है कि किसी ने इसका हैंड ब्रेक पूरी ताकत से खींचा हुआ है। और हैरत की बात देखें, हम उस हैंड ब्रेक को नीचे करने के बजाय ना गाड़ी के इंजन को कोस रहे हैं कि ये चल क्यों नहीं रही। यानी ये मैं कहूँगा एक बहुत ही जामिया और हकीकत के करीब तरीन मंजरकशी है। देखें, वो हैंड ब्रेक कोई तकनीकी खराबी नहीं है। हाँ बिल्कुल। और ना ही ये वसाइल की कमी है, बल्कि ये वो निज़ामी और कानूनी रुकावटें हैं जो दुनिया की आधी आबादी को यानी ख़वातीन को इस माशी सफ़र में पूरी तरह शामिल होने से रोक रही हैं, सख्ती तौर पर रोक रही हैं। साख्ती तौर पर, हाँ बिल्कुल। जब आधी इंसानियत मुआशी धारे से कटी रहेगी ना, तो कोई भी मईशत अपनी मुकम्मल सलाहियत तक पहुंच ही नहीं सकती। सही। और यही हमारे आज के इस तफसीली जायजे का बुनियादी मकसद है। मतलब हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि ख़वातीन की मुआशी शमूलियत पर जो पाबंदियां हैं, वो किस तरह एक इतने बड़े आलमी मुआशी इंजन को जकड़े हुए हैं। जी बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कानूनी रुकावटें असल में काम कैसे करती हैं, और सबसे अहम बात, जब ये रुकावटें हटती हैं तो मुआशरे पर क्या हैरान कुन असरात पड़ते हैं। और इसके लिए हमारे पास बहुत ठोस बुनियाद मौजूद है। जी बिल्कुल। सुनने वालों के लिए मैं बताती चलूं कि इस जायजे के लिए हम वर्ल्ड बैंक के दहाइयों पर मुहित डाटा से लेकर अफ्रीका के एक खास शहर की रिसर्च का मुताला करेंगे, ताकि तस्वीर का हर रुख पूरी तरह वाज़े हो सके। देखिए, ये जो आलमी सतह के वसी तनाजुर को मकामी सतह की हकीकतों के साथ मिलाकर देखने का तजुर्बा है ना, ये वाकई एक आंखें खोल देने वाली चीज़ है। बिल्कुल है। क्योंकि एक तरफ हमारे पास वर्ल्ड बैंक की 2018 की प्रेजेंटेशन है, जिसमें 199 मईशतों का 10 साला जायजा लिया गया है। 199 ममालिक, मतलब तकरीबन पूरी दुनिया ही आ गई। हाँ जी, तकरीबन सब कुछ शामिल है। और दूसरी तरफ हमारे पास 2014 की एक बहुत तफसीली रिसर्च है, जो नाइजीरिया के शहर ओटा की गलियों और बाजारों की हकीकत बताती है। हाँ, ओटा वाली रिसर्च। बिल्कुल। वो रिसर्च ये बताती है कि जब एक खातून अपना छोटा कारोबार शुरू करती है, तो गुर्बत और जराइम की सतह पर क्या ठोस और नापे जाने वाले असरात मुरत्तब होते हैं। अच्छा, अगर हम आलमी डेटा की बात करें ना, तो इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की बुनियाद एक ऐसे जबरदस्त जुमले पर रखी गई है जो मेरे जहन में बिल्कुल नक्श हो गया है। जी, वो भूल भुलिया वाला जुमला। बिल्कुल। उसमें लिखा है कि कानून मर्दों के लिए एक सीधी लकीर है, लेकिन खवातीन के लिए ये एक भूल भुलैया है। बहुत गहरी बात है। मतलब जरा इस बात पर गौर करें। हम हमेशा से तो यही सुनते आए हैं ना कि कानून अंधा होता है, सबको एक नजर से देखता है। जी, सुनते तो यही हैं। लेकिन ये आदादो शुमार तो इस नजरिए को बिल्कुल ही मुस्तरद कर रहे हैं। देखिए, ये भूल भुलैया वाली जो तशबीह है ना, ये महज कोई मुहावरा नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ठोस कानूनी हकीकतों को बयान कर रही है। वो कैसे? वो 10 साल का जो डेटा है, वो इन 199 ममालिक के मईशतों को 0 से 100 के स्केल पर जांचता है। अच्छा। और वो दिखाता है कि ख़वातीन को महज एक नौकरी लेने या कोई जायदाद अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाने, अदालत में गवाही देने, या यहाँ तक कि शायद आम सा बैंक अकाउंट खोलने में भी। बिल्कुल, एक आम बैंक अकाउंट खोलने या कर्ज लेने में भी कैसी कठिन कानूनी पेचीदगियां हैं। मतलब कई ममालिक में तो बाकायदा ऐसे कानून हैं जो बताते हैं कि ख़वातीन किन सनतों में काम कर सकती हैं और किन में नहीं। हैरत की बात है, इस भूल भुलैया को तस्वुर करना हो तो मुझे यूं लगता है जैसे कोई बोर्ड गेम खेला जा रहा हो। बोर्ड गेम? यानी किस तरह से? मतलब एक ऐसा खेल जिसमें मर्द और खवातीन दोनों खेल रहे हैं, लेकिन एक खिलाड़ी यानी खातून के लिए ना पोशीदा और बहुत मुश्किल उसूल रख दिए गए हैं। सही कह रही हैं। मतलब मर्द सीधा चलकर मंजिल पर पहुंच सकता है, लेकिन खातून को हर कदम पर रोका जाता है। कहा जाता है कि रुको, क्या तुम अपना शनाख्ती कार्ड बनवा सकती हो? क्या तुम्हें घर से बाहर अकेले सफर करने की इजाजत है? बिल्कुल, यही होता है। क्या तुम किसी मर्द सरपरस्त के बगैर यानी किसी मर्द के साइन के बगैर अपना कारोबार रजिस्टर करवा सकती हो? ये तो सीधा सीधा इम्तियाजी सलूक है ना।
اور اس امتیازی سلوک کے اثرات بہت گہرے اور میں کہوں گا تباہکن ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم اس کی بالکل تہہ تک جائیں نا، تو سب سے بڑا مسئلہ جائیداد کی ملکیت میں صنفی فرق کا ہے۔ ہاں، جسے جینڈر ایسٹ گیپ کہتے ہیں۔ جی، جینڈر ایسٹ گیپ، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب قانون خاتون کو جائیداد کا مساوی وارث ہی نہیں مانتا یا اسے زمین کا حق ہی نہیں دیتا، تو وہ دراصل اس کی فیصلہ کرنے کی طاقت کو اندر سے کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح، کیونکہ بینک کا سارا نظام تو چلتا ہی ضمانت پر ہے۔ بالکل۔ جب ایک خاتون کے پاس اپنے نام پر کوئی زمین یا مکان ہی نہیں ہوگا تو وہ بیچاری بینک کو ضمانت کیا دے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ تجارتی قرضوں کے اس پورے سسٹم سے ہی باہر ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ کاروبار شروع ہی نہیں کر سکتی۔ ہاں جی، اسی لیے اقوام متحدہ کا خواتین کے خلاف امتیازی سلوک کے خاتمے کا ایک عالمی معاہدہ ہے، جسے سیڈاؤ کہتے ہیں۔ سیڈاؤ۔ اس کے مختلف حصے واضح طور پر روزگار اور خاندانی معاملات میں مساوات پر زور دیتے ہیں۔ دیکھیں، مساوات محض کوئی انسانی حقوق کی کتابی بحث نہیں ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ یہ عالمی معیشت کے پہیے کو چلانے کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ اور یہاں آ کر نا اعداد و شمار اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ دماغ واقعی سن ہونے لگتا ہے۔ مطلب عالمی ماہرین نے اس معاشی نقصان کا باقاعدہ حساب لگایا ہے۔ جی بالکل۔ اور وہ نمبر ہے 28 ٹریلین ڈالر۔ 28 ٹریلین، ایک بہت ہی بڑا ہنسا۔ رپورٹ صاف کہتی ہے کہ اگر دنیا بھر میں خواتین کو برابری دی جائے نا، ان قانونی بھول بھلائیوں کو ختم کر کے سیدھی لکیر بنا دیا جائے، تو عالمی جی ڈی پی میں 28 ٹریلین ڈالر کا اضافہ ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ مطلب یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے جس سے دنیا بھر کی غربت کئی بار ختم کی جا سکتی ہے، نئے شہر بنائے جا سکتے ہیں، صحت اور تعلیم کے بحران حل ہو سکتے ہیں۔ ہم محض چند قانونی کاغذات کی وجہ سے نا اس بے پناہ دولت کو بننے سے پہلے ہی ضائع کر رہے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی المناک حقیقت ہے۔ دیکھیں، اگرچہ حکومتیں بچوں کی تعلیم اور سہولیات پر خرچ کر کے خواتین کو کچھ حد تک تو سپورٹ کر سکتی ہیں، ہاں کچھ تو بہتری آ سکتی ہے، لیکن جب تک قانونی رکاوٹیں دور نہیں ہوتی نا، جب تک انہیں وہ سیدھی لکیر نہیں ملتی، یہ 28 ٹریلین ڈالر کا خواب بس خواب ہی رہے گا۔ معیشت کو صرف مزدور تو نہیں چاہیے نا؟ ہاں معیشت کو کاروباری مالکان بھی چاہیے، بالکل۔ سرمایہ کار بھی چاہیے۔ جب تک خواتین کو ملکیت کے برابر حقوق نہیں ملیں گے، دنیا اس نقصان کا خامیازہ بھگتتی رہے گی۔ اچھا، تو ہم نے اس مسئلے کے عالمی پہلو کو تو سمجھ لیا، لیکن اب اگر ہم آسمان سے زمین پر آئے تو یہ نمبرز ایک عام انسان کی زندگی میں کیا معنی رکھتے ہیں؟ ہاں، زمینی حقائق کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ اسے سمجھنے کے لیے اگر ہم نائجیریا کے شہر اوٹا کی طرف چلیں تو تصویر بہت صاف ہو جاتی ہے۔ 2013 کے اعداد و شمار کے مطابق نائجیریا کی آبادی 174 ملین تھی۔ صحیح۔ جس میں آدھی خواتین تھیں۔ جی، 50% خواتین۔ اور ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ افریقہ میں 60 سے 80% خاندانی خوراک خواتین اگاتی ہیں، مطلب وہ زراعت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ بالکل ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود جب باقاعدہ چھوٹے کاروبار کی یعنی SMEs کی بات آتی ہے تو نائجیریا میں صرف 35% خواتین کاروبار سے وابستہ شمار ہوتی ہیں۔ مجھے یہاں نا ایک بہت بڑا تضاد نظر آ رہا ہے۔ اور وہ تضاد کیا ہے؟ یہی کہ اگر خواتین 80% تک خوراک پیدا کر رہی ہیں، کھیتوں میں کام کر رہی ہیں، خاندان کا پیٹ پال رہی ہیں، تو معاشی لسٹوں میں ان کا نام صرف 35% کیوں ہے؟ کیا یہ صرف تعریف کا مسئلہ ہے؟ مطلب ہم نے کاروبار کی ڈیفینیشن ہی ایسی بنا دی ہے کہ خواتین کی اس دن رات کی محنت کو ہم کاروبار مانتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح دکتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ محض نمبروں کا فرق نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم معیشت کو ناپتے کیسے ہیں۔ صحیح۔ ایک ہوتی ہے غیر رسمی گھریلو مشقت، جیسے سڑک کنارے سبزیاں بیچنا، اور ایک ہوتا ہے باقاعدہ چھوٹا کاروبار جسے ہم SME کہتے ہیں۔ ہاں، دونوں میں فرق تو ہے۔ بہت بڑا ساختی فرق ہے۔ محنت تو وہ خواتین بھرپور کر رہی ہیں، لیکن وہ محنت ایک تسلیم شدہ ڈھانچے کے اندر نہیں ہو رہی۔ جو آٹا والی ریسرچ ہے نا، وہ بزنس انکیوبیشن پر زور دیتی ہے، یعنی کاروبار کی باقاعدہ پرورش۔ بالکل۔ معاشی ترقی کے لیے صرف محنت کافی نہیں ہے، اس محنت کو ایک ڈھانچہ چاہیے، سرمایہ تک رسائی چاہیے۔
صحیح. جب ایک خاتون صرف گھر چلانے کے لیے خوراک اگانے کے بجائے اسے منڈی میں ایک رجسٹرڈ طریقے سے بیچتی ہے نا، اسے قرض ملنے لگتا ہے، تب جا کر وہ حقیقی معنوں میں معیشت کا حصہ بنتی ہے. وہ تاریکی سے نکل کر رسمی معیشت کی روشنی میں آتی ہے. یعنی وہ محنت جو پہلے پوشیدہ تھی اسے قانونی شکل دینا ضروری ہے. جی بالکل. اچھا، اور جب وہ شکل ملتی ہے، جب ایک خاتون ان ساری بھول بھلیوں کو پار کر کے اپنا کاروبار شروع کر لیتی ہے تو معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس آٹو شہر کی 146 خواتین والی ریسرچ کے نتائج بہت حیران کن ہیں. بالکل. اس کا جو شماریاتی تجزیہ ہے وہ ہمیں ایسے شواہد دیتا ہے جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا. ہاں. اس نے ثابت کیا کہ خواتین کے کاروبار کا معاشرے کی صحت پر بہت گہرا اور ناپے جانے والا اثر ہے. سب سے بڑی چیز تو غربت کی سطح ہے. غربت. اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ غربت میں ہونے والی 32.3% کمی کا براہ راست تعلق خواتین کے ان SMEs سے تھا. یعنی غربت کم ہونے کی 1/3 وجہ ہی یہ تھی کہ وہ خواتین کما رہی تھیں. ارے واہ، 32.3%، یہ تو بہت بڑا نمبر ہے. بالکل. اور اس کے علاوہ روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے پر اس کا اثر 23.8% رہا اور معیار زندگی میں 23.4% بہتری آئی. صحیح. اعداد و شمار تو بلا شبہ متاثر کن ہے، لیکن جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کیا نا، وہ جرائم کی شرح والا حصہ تھا. ہاں، وہ بہت دلچسپ پہلو ہے. بالکل. ریسرچ کے مطابق خواتین کے کاروبار کی وجہ سے اس علاقے میں جرائم کی شرح میں 23.3% کمی آئی. مطلب ذرا اس کڑی کو جوڑنا کی کوشش کرتے ہیں. اب عام طور پر جرائم ختم کرنے کے لیے کیا سوچتے ہیں؟ مزید پولیس بھرتیاں، پہرے دار، کیمرے لگا دو. بالکل یہی سوچا جاتا ہے. لیکن یہ نمبرز بتا رہے ہیں کہ محلے میں کھلی ہوئی ایک چھوٹی سی بیکری یا کپڑے سلائی کرنے والی ایک خاتون ایک پولیس اسٹیشن سے زیادہ مؤثر ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ پولیس اسٹیشن تو جرم ہونے کے بعد جاگتا ہے نا، جبکہ ایک خاتون کا کاروبار اس مایوسی کو ہی ختم کر رہا ہے جو جرم پیدا کرتی ہے. کیا اسے ہی ہم اکنامکس میں ملٹی پلائر ایفیکٹ کہتے ہیں؟ آپ کا یہ تجزیہ بالکل 100% درست ہے، اور یہی وہ معاشی ضربی اثر ہے جو معاشروں کی تقدیر بدل دیتا ہے. اچھا، یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اسے سمجھنا بہت آسان ہے. ریسرچ بتاتی ہے کہ جب ایک خاتون کماتی ہے نا، تو وہ اپنی آمدنی کا 90% تک واپس اپنے خاندان اور کمیونٹی پر خرچ کر دیتی ہے. 90%؟ یہ تو واقعی بہت زیادہ ہے. بالکل. اس سے ہوتا کیا ہے؟ خاندان کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے، بچوں کو اچھی خوراک ملتی ہے، وہ اسکول جاتے ہیں. صحیح. اور جب کاروبار بڑھتا ہے تو وہ پڑوسیوں کو نوکریاں بھی دیتی ہے. جہاں روزگار ہوگا، پیٹ بھرا ہوگا، وہاں مایوسی اور غصہ تو خود بخود ختم ہو جائے گا نا. جرائم کی جڑ تو یہی بھوک اور بے روزگاری ہوتی ہے. یعنی وہ خاتون صرف ڈبل روٹی نہیں بیچ رہی، وہ معاشرے کی جڑوں کو محفوظ کر رہی ہے. 100% ایسا ہی ہے. یہ بات واقعی دل کو چھو لینے والی ہے. لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے. جی پوچھئے. اگر نمبرز اتنے واضح ہیں، اگر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خواتین کا کاروبار معاشرے کے اتنے بڑے مسائل یعنی غربت، بے روزگاری اور جرائم کا سیدھا سا حل ہے، تو پھر حکومتیں ان رکاوٹوں کو ہٹا کیوں نہیں رہیں؟ مطلب وہ کون سی دیواریں ہیں جو اب بھی کھڑی ہیں؟ اور یہی وہ تلخ حقیقت ہے جو ہمارے دونوں ماخذوں کا اصل نچوڑ ہے. نائجیریا کی ریسرچ اور ورلڈ بینک کی رپورٹ دونوں یہی بتاتی ہیں کہ علم ہونا اور اس پر عمل ہونا یہ دو الگ باتیں ہیں. بالکل. بہت سی خواتین آج بھی کاروباری تکنیکوں اور مالیاتی تعلیم سے محروم ہیں، لیکن اس سے بھی بڑی رکاوٹ حکومتی سطح پر بنیادی ڈھانچے کی ہے. یعنی انفراسٹرکچر. جی. تصور کریں کہ خاتون نے ساری قانونی بھول بھلیاں عبور کر کے کارخانہ لگا بھی لیا، لیکن وہاں بجلی ہی نہیں ہے. اوہ صحیح. صاف پانی نہیں ہے، کارخانے کا مال لے جانے کے لیے سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑھ کر کاروبار کو سہارا دینے کے لیے جو مائکرو کریڈٹ ہوتا ہے یعنی چھوٹے قرضے، وہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. یہ تو واقعی ایک بہت بڑی عالمی حقیقت ہے. یہ صورتحال تو بالکل ایسی ہے نا کہ ہم خواتین سے امید کر رہے ہیں کہ وہ میراتھن دوڑیں، سب سے آگے نکلیں اور جیت کر معاشرے کو خوشحال بھی بنائیں. بالکل. لیکن ہم انہیں دوڑنے کے لیے جوتے تک نہیں دے رہے، الٹا راستے میں کھائیاں کھڑی کر رہے ہیں. تو پھر کیا اس سب کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری صرف حکومت کی ہے یا خواتین خود بھی کچھ کر سکتی ہیں؟ کوئی امید کی کرن ہے اس اندھیرے میں؟ امید کی کرن بالکل ہے، اور اس ریسرچ میں اس کا ایک بہت قابل عمل حل بتایا گیا ہے.
وہ کیا ہے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ حکومتوں کا انتظار کرنے کے بجائے خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ مل جل کر تنظیمیں بنائیں جنہیں ہم کوآپریٹیوز کہتے ہیں۔ اچھا، امداد باہمی کی تنظیمیں۔ جی دیکھیں، ایک اکیلی خاتون کی آواز شاید نظام میں دب جائے، اس کے پاس بینک کو دینے کے لیے جائیداد نہ ہو، لیکن جب 10-20 خواتین مل کر ایک تنظیم بناتی ہیں نا، تو وہ ایک باقاعدہ معاشی طاقت بن جاتی ہیں۔ ہاں، وہ ایک دوسرے کی ضمانت دے سکتی ہیں۔ بالکل دے سکتی ہیں۔ وہ مل کر چھوٹے قرضے لے سکتی ہیں، اکٹھے مال بیچ کر اچھی قیمت لے سکتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنے حقوق کے لیے حکومت پر ایک پریشر ڈال سکتی ہیں۔ اکیلے وہ شاید کمزور ہوں، لیکن مل کر وہ اس بھول بھلیا میں اپنا راستہ خود بنا سکتی ہیں۔ واقعی ایک طاقتور اور عملی حل ہے۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں، آج کے اس تفصیلی جائزے سے ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ کس طرح قدیم قانونی اور بنیادی ڈھانچے کی کمی نے دنیا کی نصف آبادی کو معاشی طور پر زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن اس کا روشن پہلو یہ ہے کہ جہاں بھی خواتین ان رکاوٹوں کو پار کرتی ہیں تو معاشرے پر اس کا اثر صرف باتوں کی حد تک نہیں ہوتا، بلکہ غربت، بے روزگاری اور جرائم کی کمی کی صورت میں باقاعدہ ناپا جا سکتا ہے۔ اور وہ $28 ٹریلین کا اضافہ تو خیر ایک الگ ہی انقلاب ہے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسا انقلاب ہے جس کا تعلق ہم میں سے ہر ایک کی زندگی سے ہے۔ بالکل ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ معاشیات صرف اربوں ڈالرز یا سٹاک مارکیٹ کا نام نہیں ہے۔ ہاں، یہ صرف بڑی کمپنیوں کی باتیں نہیں ہیں۔ بار رجسٹر کرنے یا محض ایک سلائی مشین کے لیے قرض لینے میں کتنی مشکل پیش آتی ہے۔ ہم سب کا معیار زندگی سیدھا اس بات سے جڑا ہے کہ معاشرے کا نصف حصہ معاشی طور پر کتنا فاعل ہے۔ معاشرے کا نصف حصہ معاشی طور پر کتنا فعال ہے، واقعی یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جو کسی بھی ملک کی ترقی طے کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اس جائزے کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بالکل۔ لیکن اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں جس پر ہم سب کو انتہائی سنجیدگی سے سوچنا چاہیے۔ ضرور۔ ہم آج جان چکے ہیں کہ خواتین کے راستے میں موجود اس بھول بھلیاں کی وجہ سے دنیا ہر روز $28 ٹریلین کے فائدے سے محروم ہو رہی ہے۔ ایک بہت ہی بھاری نقصان ہے۔ بہت بڑا نقصان ہے۔ لیکن سوچنے کی اصل بات یہ ہے کہ کیا یہ امتیازی بھول بھلیاں محض تاریخ کا کوئی اتفاقیہ حادثہ ہے؟ کیا یہ بس یوں ہی بن گئی ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ یا پھر نظام طاقت کو قابو میں رکھنے کے لیے اسے دانستہ طور پر ایسا بنایا گیا تھا؟ اور سب سے اہم بات، آخر اس بھول بھلیا کو ایک سیدھی لکیر میں بدلنے کے لیے دنیا کو مزید کتنی نسلوں کی غربت کی قیمت چکانی پڑے گی؟ سننے والوں کے لیے یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر انہیں خود غور کرنا چاہیے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.